बशीर चचा, क्या हुआ गाड़ी को? इतनी देर क्यों लग रही है? अज़वा ने गाड़ी से बाहर निकलकर अपने ड्राइवर से कहा जो बोनट खोले खड़ा था। बस बेटा, जाने क्या खराबी हुई है? मुझे तो समझ नहीं आ रही ये नवीद ही गाड़ी का पता रखता है। बशीर चचा ने परेशानी से कहा। मुझे देर हो रही है और शाम ढल रही है। आहत भाई को जाने क्या पड़ी थी गाड़ी बदलने की। वो अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखकर बोली। छोटी बीबी, आप अंदर बैठ जाएं। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी कुछ इंतजाम हो, लेकिन तुम अंदर बैठ जाओ। ये रास्ता दुश्मन का रास्ता है। खुदा न खास्ता अगर कुछ हो गया तो मैं मालिक के आगे शर्मिंदा होकर रह जाऊंगा। बशीर चचा ने इल्तजा की, मगर सामने से एक लैंड क्रूजर तेजी से आती दिखाई दी, जिसके आगे पीछे दो सफेद हाइलक्स चल रही थीं, जिनमें चार चार गार्ड्स थे। बशीर चचा उन्हें देखकर दम बखुद रह गए। छोटी बीबी, आप जल्दी से अंदर बैठें। बशीर चचा ने हैबतनाक लहजे में कहा तो वो हैरान हुई। ये कौन लोग हैं चचा? छोटी बीबी, जो भी हैं, मगर हमारे दोस्त नहीं लग रहे, इसलिए आप अंदर बैठें। उन्होंने अज़वा को गाड़ी के अंदर बिठाया, मगर दुश्मन सामने पहुंचकर उसे देख चुका था। पड़ोसी गांव का कुत्ता। जब्बार लाशारी ने कंधे पर बंदूक रखकर मूंछों को ताव दिया। साहब, हम तो गुजर रहे थे, गाड़ी खराब हो गई। बशीर चचा ने बज़ाहिर मुस्कुराकर कहा, मगर वो गाड़ी की खिड़की पर झुककर कमीनगी से हंसता था। गाड़ी में लड़की भी है। इस वक्त कहाँ निकले हो बशीरुद्दीन? उसने गाड़ी के अंदर झांक कर खबासत से कहा। अज़वा ने दुपट्टे के पल्लू से चेहरे पर निकाब ओढ़ लिया। साहब, बस आगे तक। बशीर ने बात को टालने की कोशिश की। बाहर निकालो उस छोकरी को, मैं भी तो देखूं ये रंद कबीले की लड़कियां कैसी होती हैं। जब्बार ने अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया तो वो फौरन गाड़ी की तरफ आए। नहीं साहब, नहीं, ये जुल्म ना करें। बीबी साहिबा को हाथ लगाने से पहले आपको मेरी लाश से गुजरना होगा। बशीर किसी ढाल की तरह सामने आकर बोला। ओ बशीर, मैं सिर्फ उसे देखूंगा, मुंह थोड़ी लगाऊंगा। जबार ने उसे धक्का देकर गाड़ी के बोनट पर बैठकर इत्मीनान से कहा। उसके बंदों ने तेजी से गाड़ी का दरवाजा खोला और अज़वा को हाथ से खींचकर बाहर निकाला, जिसने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला था। हाँ, मगर खुद को छुड़वाने की कोशिश की थी। अपने चेहरे पर ओढ़े निकाब को संभाले वो बाहर निकले। जब्बार, शर्म करो। अपनी माँ बहनों वाले किसी की इज्जत को पामाल नहीं करते। जब्बार ने उसका हाथ पकड़ा ही था कि दूर से एक गरजदार आवाज ने जब्बार और उसके चेलों को साकत कर दिया। हाथ छोड़ो उसका। जासिम लाशारी जो तेजी से उस तक आया था, उसने करीब आते ही अपनी चलती हुई बाइक को अचानक ब्रेक मारकर उस पर धाड़ा। जब्बार ने मजबूरन अज़वा का हाथ झटक दिया तो वो अपनी गाड़ी से जाकर लगे, मगर उसने खुद को बचा लिया। अज़वा की चादर उतर गई थी, मगर उसने अपने चेहरे पर दोनों हाथ रख लिए और गले में पहने दुपट्टे को सही से ओढ़ा। आप अपनी चादर ओढ़ लीजिए। जासिम ने उसकी चादर जमीन से उठाकर अज़वा की तरफ बढ़ाकर शर्मिंदा लहजे में कहा। अज़वा ने गले में पहने दुपट्टे को संभाल कर हाथ बढ़ाकर चादर ली और जल्दी से ओढ़ ले। बशीर फौरन उसकी तरफ आया और सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। साहब, गाड़ी खराब हो गई थी, बच्ची को घर ले जा रहा था, बशीर ने तेजी से बताया। जासिम लाशारी ने अपने कज़न और उसके चेलों पर गजबनाक निगाह डाली। जल्दी से निकलो यहाँ से, वरना यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। वो दांत पीसते हुए गुस्से से बोला। जब्बार और उसके बंदों ने फौरन गाड़ियों का रुख किया। रुको, इसे वहीं छोड़ जाओ। जासिम ने जब्बार से तीखी लहजे में कहा, जो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, मगर जासिम के कहने पर उसे गाड़ी छोड़कर अपने बंदों के साथ हाइलक्स में जाना पड़ा। माफी मांगता हूँ, ये लें गाड़ी चाबी, इसमें बच्ची को साथ ले जाएं, मगर एक इल्तिजा है, इस बात का जिक्र किसी से मत कीजिएगा, वरना फिर से दुश्मनी का नया हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। जासिम ने अपनी गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए दरख्वास्त की थी। बशीर ने अज़वा को उसकी गाड़ी में बैठने को कहा तो उसे मजबूरन अपनी गाड़ी से एक बार फिर बाहर आना पड़ा। वो चेहरे पर निकाब ओढ़े बाहर आए। जासिम ने एक नज़र उसकी गहरी काली आंखों में देखा। अज़वा ने भी निगाहें उठाईं। बेसाख्ता दोनों की नज़रें मिली और अगले ही पल वो उसकी गाड़ी में बैठ गई। मगर जासिम चंद लम्हों के लिए उसकी आंखों की गहराई से साकत रह गया, जिनमें ऐसी निर्मल सी चमक थी जो उसके दिल को छू गई थी। घर पहुंचकर इतला कर दीजिएगा और गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ भिजवा दूंगा। जासिम ने उनको तसल्ली दी। बहुत शुक्रिया बेटा, अपना ख्याल रखना, सदा खुश रहो। वो दुआएं देता हुआ गाड़ी में बैठा और तेजी से गाड़ी शहर की पक्की सड़क की जानिब घुमाई। ये कौन लोग थे चचा?
ازوا نے چہرے سے چادر ہٹا کر پوچھا، بیٹا یہ دونوں ہی لاشاری خاندان کے لڑکے تھے، مگر تم نے دیکھا فرق کتنا تھا ان دونوں کے لہجے اور رویوں میں۔ ہاں مگر ہیں تو دونوں ہی دشمن نا، وہ بیزاری سے کہنے لگی۔ اپنی دوست عشا کے گھر پہنچ کر ہی اس نے جیسے سکون کا سانس لیا، جس کی آج منگنی تھی۔ آہد بھائی 3 بار فون کر کے تمہارا پوچھ چکے ہیں، میں نے کہا تم دور ہو اس لیے فون نہیں دے سکتی۔ عشا نے پریشانی سے کہا، ہاں تو ان کو کیا ضرورت تھی بیچارے بشیر چچا کے ساتھ مجھے اکیلا بھیجنے کی؟ جانے کیوں انہیں غلط فہمی ہے کہ لاشاری ہمارے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، خطرہ ٹل چکا ہے۔ وہ ناگواری سے بولی، اگر بابا کو پتہ چلا تو بہت غصہ ہوں گے ان پر، بس میں نہیں چاہتی کہ کوئی نئی بحث چڑھے۔ وہ عشا کو بتا رہی تھی، ازوا کا بھائی آہد لاشاری خاندان کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے ایسی باتیں کر کے اپنے اور ان کے خاندان کے درمیان دشمنی ختم کرنے کی وہ بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ بے شرم، بے غیرت انسان، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے اپنی بہنوں کا بھی سوچ لیا کرو۔ جاسم لاشاری گھر آتے ہی اپنی چچا زاد جبار پر برس پڑا اور اس پر تھپڑوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ارے بیٹا ہوا کیا ہے، کیوں اسے مار رہے ہو؟ عبدالرحمن لاشاری نے اسے روکتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنے باپ کے روکنے پر رک گیا۔ آپ جانتے ہیں آج اس نے کتنی نیچ حرکت کی ہے، رند خاندان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی جرت کی۔ اگر میں نہ پہنچتا وہاں تو اب تک وہ بدلے میں ہمارے گھر پہنچ چکے ہوتے۔ وہ غصے سے بتانے لگا، کیا سن رہا ہوں میں مالک؟ اپنے چھوٹے بھائی عبد المالک کی طرف دیکھ کر چیخے تھے۔ معاف کر دیجیے بھائی صاحب، مجھے اس معاملے کی کوئی خبر نہیں، اور جاسم کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا نا؟ وہ اپنے بڑے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولے، یہ جو گاڑیاں لے کر تم گھومتے ہو، آگے پیچھے بندوں کی بارات لے کر نکلتے ہو، ذرا اکیلے جا کر دیکھو، پھر تمہیں تمہاری اوقات کا پتہ چلے گا۔ جاسم نے اس کے کالر کو پکڑ کر غصے سے کہا، مگر چچی نے ہاتھ باندھ لیے تو اسے جھٹک دیا۔ آئندہ یہ نہ تو حفاظتی گاڑیوں کو ساتھ لے جائے گا اور نہ ہی اپنے لوگ، جو اسے محفوظ رکھنے کے ساتھ دوسروں کی ماں بہنوں کی عزتوں کے لٹیرے بن جاتے ہیں۔ جاسم نے سب کو دیکھ کر جیسے فیصلہ سنایا۔ عبدالرحمن کو اپنے بیٹے کی کسی بات پر کبھی اعتراض نہیں ہوا تھا، بلکہ انہیں ناز تھا کہ ان کا بیٹا بغیر کسی حفاظتی گارڈ یا اسلحے کے شیروں کی طرح گھومتا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے جاسم، اور کچھ نہیں تو یہ بغیرتی چھوڑ دے۔ عبد المالک نے اپنے بیٹے کو غصے سے چبٹ مار کر کہا۔ وہ باپ کو دیکھ کر رہ گیا، جو خود بھی بڑے بھائی اور اس کی اولاد سے عداوت رکھتا تھا، مگر بظاہر اس کی کسی بات پر اعتراض نہیں کرتا تھا۔ عبد الرحمن اور عبد المالک 2 بھائی تھے، مگر دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ عبد المالک اپنا حصہ لے کر اپنے ماں باپ کو چھوڑ گیا تھا، مگر جب اس نے ساری جائیداد عیاشی میں اڑا دی تو اس کی بیوی طلاق لے کر اپنے بیٹے جبار کو چھوڑ گئی۔ مجبوراً اپنی اولاد کو لے کر اسے بھائی کے در پر آنا پڑا، مگر عبد الرحمن نے اسے معاف کیا اور اس کی اولاد کو بھی پناہ دی، اپنی اولاد کی طرح گھر میں جگہ دی، مگر وہ باپ بیٹے آستین کے سام تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عبد الرحمن نے اپنی بقا اور عزت کے لیے کبھی غلط قدم نہیں اٹھایا تھا، اور نہ ہی اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا تھا۔ اس لیے اپنی ذات کے لوگ اپنے قبیلے کا بڑا مانتے تھے، مگر عبد المالک نے جو بھی عزت پائی تھی یا تو اپنے خاندانی نام پر یا اپنے بھائی کی ساکھ پر۔ خود بظاہر اچھا تھا مگر محنتی نہیں، اس لیے ہمیشہ دوسروں کی بنائی ساکھ پر اچھا سردار بھی بنتا تھا، مگر اس کا بیٹا جبار اس سے بھی 4 ہاتھ آگے تھا، جو دوسروں کے ساتھ اپنے خاندان کا بھی دشمن تھا۔ بھائی آپ حد کرتے ہیں، دشمن کی بیٹی سے محبت کر لی؟ کیا آپ کی جان اتنی بے مول ہے؟ ازوا نے اپنے بھائی آہد کے سامنے سوال کیا، جس نے ابھی ابھی اپنی پسند کا اظہار کرتے ہوئے لڑکی کی تصویر دکھائی تو ازوا صدقے واری جانے لگی، مگر نام اور خاندان سن کر ہڑبڑا گئی۔ بس کرو پگلی، صرف میں نہیں وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، وہ اسے چپ کرواتے ہوئے رازداری سے بولا تھا۔ کیا سچ مجھ؟ وہ حیران ہوئی، مگر اتنی ہمت اس لڑکی میں کہاں کہ وہ دشمن کے لڑکے کو پسند کرے اور شادی پر بھی آمادہ ہو۔ وہ اپنی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر حیرانگی کے اظہار کے ساتھ کہنے لگی، آہد ارمان رنگ کی پسند کوئی ایسی ویسی نہیں ہو سکتی۔ آہد نے اپنے کالر کو کھینچ کر بظاہر مغرور لہجے میں کہا، مجھے تو سوچ کر ہی ڈر لگ رہا ہے، میں نہیں چاہتی میرا اکلوتا بھائی کسی مصیبت میں پھنسے۔ بھائی آپ کو میرا واسطہ ہے، پلیز اس محبت کو یہیں دفن کر کے ایک نئی زندگی شروع کریں۔ بس کرو یار، بہت ہوا یہ ناٹک۔ آہد نے بہن کی بات کاٹی، تمہیں لگتا ہے محبت کسی پلاننگ سے ہوتی ہے، جو جب چاہے شروع کی اور جب چاہے ختم کی؟ اور تمہیں اپنے بھائی سے بس اتنی محبت ہے؟ یعنی بات آگے بڑھی تو سب سے پہلے تم اس رشتے کے خلاف ہوگی؟
جسے میں سب سے زیادہ امید رکھتا ہوں؟ آہد کی بات پر اس نے بے ساختہ سرنفی میں ہلانا شروع کیا۔ ایسا نہیں ہے بھائی، مجھے بس آپ کی وہ وضاحت دینے لگی، مگر آہد نے ایک بار پھر اسے ٹوکا۔ دیکھو، اگر تم کسی کو پسند کر کے شادی کرو گی تو میں سب کچھ چھوڑ کر صرف تمہاری خوشی کو دیکھوں گا۔ جو تم چاہو گی وہی کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تمہارا ساتھ دوں گا۔ آہد کی بات پر وہ حیران ہوئی۔ اسے اپنے بھائی پر بے ساختہ پیار آیا۔ اس خاندان میں کبھی کسی لڑکی کی بات کو اہمیت نہیں دی گئی، مگر یہ اس کا بھائی تھا جو اس پر اعتبار کرتا تھا اور اسے اپنی زندگی جینے کا پورا حق دلاتا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہر حال میں۔ عزوہ بھائی کی محبت کی لاج رکھتے ہوئے اسے یقین دلایا، بنا یہ جانے کہ اسے اپنی پوری زندگی اس کی خوشی کی خاطر داؤ پر لگانی پڑے گی۔ میری بات غور سے سنیں، آہد ارمان رن میرا رشتہ لے آئے گا، مگر آپ نے جواب ہاں میں ہی دینا ہے۔ زمل نے اپنے باپ کو آ کر اطلاع دی تو وہ دنگ رہ گئے۔ ان کی یہ مجال کہ میری چوکھٹ پر آ کر مجھ سے میری بیٹی کا ہاتھ مانگے، زبان کاٹ کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ عبد الرحمن بیٹی کی بات سمجھنے سے پہلے ہی وہ جلال سے بولے، بابا، اگر آپ نے رشتے سے انکار کیا تو میں اپنی جان خود اپنے ہاتھوں سے لے لوں گی، وہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ بے شرم، بے حیا! عبد الرحمن نے غصے سے اس کی گال پر تھپڑ رسید کیا۔ یہ تربیت دی ہے تمہیں، اس لیے اپنے گھر کی شہزادی بنایا ہے؟ وہ افسوس اور غصے سے کہنے لگے، گھر کی شہزادی کو حق دینے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ اپنی مرضی سے شادی کرنا ہر لڑکی کا حق ہے، بے حیائی نہیں۔ بہت انصاف پسند ہے نا؟ کر لیجیے گا انصاف جب میں مر جاؤں۔ زمل نے میز پر پڑی پھلوں کی ٹوکری سے چھری اٹھا کر یکدم اپنی کلائی پر رکھی، مگر عبد الرحمن تیزی سے بڑھے اور اس کے ہاتھ سے چھری چھین کر پھینک دی۔ کیا پاگل ہو گئی ہو تم؟ اپنی جان لوگی؟ وہ خوف زدہ ہو گئے۔ تو میری بات مان لینا، وہ روتے ہوئے اصرار کرنے لگی۔ عبد الرحمن نے بے اختیار بیٹی کو سینے سے لگایا۔ وہ اپنی اولاد کو کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتے تھے، اس لیے مجبوراً انہیں فیصلہ لینا پڑا۔ آپ ہمارے دشمنوں کے گھر کیسے میری شادی کروا رہے ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر زمل آپ کی محبت نہ ہوتی تو میں کبھی یہ شادی نہ کرتی۔ وہ بے بسی سے بولی، فکر مت کرو میری بہنا، میں تمہاری شادی ایک اچھی لڑکے کے ساتھ کروا رہا ہوں جو دل کا اچھا ہے۔ آہد نے اپنی چھوٹی بہن کو تسلی دی۔ آہد اور زمل ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن خاندانی دشمنی کی وجہ سے زمل کے باپ نے شرط رکھ دی، بیٹی دو بیٹی لو۔ پہلے آہد اپنی بہن کا نکاح جاسم لاشاری سے کروائے اور پھر زمل سے آہد کا نکاح ہوگا۔ عبد الرحمن کے فیصلے پر اس کا بیٹا جاسم لاشاری بھی دنگ رہ گیا۔ وہ فوراً تو کچھ نہیں کہہ سکا، مگر گھر آ کر واویلا مچایا تھا، بابا، مجھے نفرت ہے اس خاندان سے اور آپ ان کی بیٹی سے میری شادی کروا رہے ہیں۔ بات کو سمجھو جاسم، تمہاری بہن کو آہد نہ ملا تو وہ خودکشی کر لے گی، اسے سیف کرنے کے لیے ان کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرنے کے لیے راضی ہوئے تو بھی ہمارا فائدہ، اور نہ بھی کریں تو بھی ہماری چال۔ وہ رازداری سے بیٹے کو سمجھانے لگے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ حیران ہوا۔ دیکھو، انکار کریں گے تو زمل کو بھی اس کی محبت کا اندازہ ہو جائے گا، اور ہاں کریں گے تو وہ تمہاری بہن کو خوش رکھیں گے، کیونکہ انہیں اپنی بیٹی کو بھی تو خوش دیکھنا ہوگا نا۔ وہ تفصیل سے بتانے لگے۔ مگر بابا، اگر دونوں ہی صورتوں میں وہ لاپرواہ نکلے تو؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، تو ان کا نقصان ہوگا بیٹا، ہمارا نہیں۔ وہ جاسم کے کندھے کو ہلا کر بولے، لیکن خیر، ارمان رند اپنے چوزوں پر بھی جان دیتا ہے، پھر یہ تو اس کی بیٹی ہوگی۔ عبد الرحمن نے بیٹے کو تسلی دی، مگر جاسم اب بھی مطمئن نہیں ہوا۔ وہ اس طرح کے کھیل کو ناانصافی سمجھتا تھا، مگر اپنی بہن کی خاطر خاموش ہو گیا، جیسے ہر نیک انسان اپنوں کی خاطر آگ کے دریا میں کودنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ویسے ہی جاسم لاشاری بھی مجبور تھا۔ ارمان رن بڑی مشکل سے اس شرط پر راضی ہوا۔ عزوہ اپنے بھائی کی خاطر قربانی دینے پر راضی تھی اور جاسم لاشاری بہن کی حفاظت کے لیے آگے بڑھا تھا۔ زمل اور آہد خوشی خوشی ایک دوسرے کی زندگی بھر کے لیے ساتھی بنے تھے، مگر جاسم اور عزوہ ایک کشمکش میں تھے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے انجان تھے۔ عروسی ملبوسات میں زیبتن عزوہ رند لال جوڑے میں لپٹے ہوئے چاند سی لگ رہی تھی۔ دیکھنے والوں کی نگاہیں ٹھہر سے گئیں اسے دیکھ کر۔ مہندی کے رنگ سے سجے ہاتھ، گجرے کی خوشبو اور تمہاری آنکھوں کا نور، مکمل جنت اتر آئی ہے اس کمرے میں۔ جاسم لاشاری نے اسے دیکھتے مسرور کن لہجے میں کہا۔ عزوہ نے جیسے ہی پلکیں اٹھائیں، جاسم کی دھڑکنیں ٹھہرنے لگی۔ دوپٹے کے سائے میں چھپا تمہارا شرم سے جھکا چہرہ اور وہ جھیل سی گہری آنکھیں جن میں خوف اور دہشت تھی، مجھے اب تک بھولا نہیں تھا۔ جاسم نے بے اختیار ہو کر کہا تو وہ بھی اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔
پیشانی پر پسینے کے چند قطرے جو قسمت کے ستاروں کی طرح چمکے تھے، بے خوف آنکھیں، لہجے اور چال میں شیروں سی دھاڑ، یہ دل بھی کہاں بھولا تھا۔ ازوا نے بھی دھیمے لہجے میں کہا تو جاسم بے ساختہ اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ازوا اس کے لمس سے حد سے زیادہ سہم گئی، اس کے چہرے کی لالی مزید نمایاں ہوئی۔ جاسم اسے دیکھ کر محظوظ ہوا، گویا آگ دونوں جانیں برابر تھی، مگر آگ لگانے والے ہی انجان رہے۔ جاسم نے اس کے ہاتھ کو کھینچ کر اپنے سینے پر رکھا۔ ازوا نے نظریں جھکا لی۔ میرے دل میں محض اس شخص کے لیے عزت و احترام بڑھ گیا تھا جس نے میری عزت پر آنچ نہیں آنے دی، مگر مجھے یہ گمان بھی نہ تھا کہ وہ شخص تمام عمر کے لیے زندگی کا ساتھی بن جائے گا۔ ازوا کا لہجہ بہت دھیما تھا۔ جاسم نے اس کے چہرے پر اپنا سر جھکا کر کان لگایا تو ازوا اس کی گرم سانسوں کے خمار میں کھونے لگی تھی۔ میں ساری زندگی تمہاری رکھوالی کروں گا اور ہمیشہ محافظ بنوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ جاسم کے اظہار پر وہ حیرت سے تکنے لگی۔ نکاح کے رشتے کی اتنی کشش تھی کہ وہ دونوں جلد ہی ایک دوسرے کے محسن بن گئے تھے۔ ویسے ہی جاسم لاشاری سے پہلی نظر میں دل دے بیٹھا تھا، مگر بہن کی خاطر اس کی مرضی سے شادی پر راضی ہو گیا۔ اسے کیا پتا تھا کہ ارمان کی کتنی بیٹیاں تھیں۔ کچھ دن سکون کے گزر رہے تھے۔ دونوں جوڑے اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش تھے، مگر یہ خوشی کی لہر چند لمحوں کا افسانہ بن گئی۔ آج خیریت ہے؟ یہاں کیسے؟ آہد کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی جبار نے اس کے گال پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ بے ساختہ غصے سے اس کی طرف لپکا، مگر جبار کے آدمیوں نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ جاسم بھائی نے کہا ہے کہ تجھے تب تک مارتا رہوں جب تک تھک نہ جاؤں۔ جبار نے اسے بے رحمی سے مارتے ہوئے کہا، ہماری معصوم بہن کو اپنے جال میں پھنسا کر شادی کا ڈھونگ رچایا، اب دیکھ تیری بہن کا میں کیا حال کرتا ہوں۔ جبار زوردار کہکا لگا کر بولا تھا، مگر آہد اس پر چلایا، بکواس بند کر بے غیرت انسان، میری بہن کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ وہ چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، مگر جبار نے اس کے منہ پر زوردار گھونسا مار کر اسے زخمی کر دیا۔ آہد اپنے زمینی کارروائی کے سلسلے میں قصبے سے دور اپنے فارم ہاؤس پر کسی کے ساتھ مذاکرات کرنے آیا تھا، مگر جبار اس کے گھر پہنچ کر پہلے جاسم کے نام زمل کو گھر لے گیا، پھر آہد کو جاسم کا نام لے کر مارا پیٹا۔ آہد کو کیا پتا کہ ان دونوں کزنز کے بیچ تناؤ تھا، تناؤ کیا بلکہ جبار کے دل میں عداوت تھی۔ آہد اور اس کے گھر والے بھڑک گئے اور فوراً اپنی بیٹی ازوا کو لینے لاشاریوں کے قصر پہنچے تھے۔ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، ازوا نے سریعام کہا۔ تیرے بھائی کو مارا پیٹا اور اپنی بہن کو اس لیے گھر پر پہلے سے بلا کر چھپا لیا تاکہ وہ تمہیں بندی بنا سکے۔ ازوا کی پھوپھی ذات شعیب نے غصے سے کہا، نہیں شعیب بھائی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا بھائی ایسا نہیں کر سکتا، وہ بزدل نہیں کہ چھپ کر وار کرے۔ زمل نے روتے ہوئے کہا، پیچھے ہٹ لڑکی، تجھے اپنی بہو بنایا اور سب جانتے بوجھتے اپنے بھائی کی ایک کال پر چلی آئے، اپنے شوہر کی ذرا پرواہ نہ کی۔ آپ سب کو غلط فہمی ہوئی ہے، میری بات سننے کی کوشش کریں۔ جاسم اپنی بہن بیوی کے سامنے آ کر انہیں نرمی سے سمجھانے لگا، مگر ارمان رن نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میرے بیٹے کی جو حالت تم نے کی ہے۔ جاسم کے بندوں نے فوراً بندوقیں تان لیں، مگر جاسم نے یکدم سب کو ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ نہیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا انہیں، سب پیچھے ہو جاؤ۔ جاسم کے کہنے پر سب پیچھے ہو گئے اور بندوقیں نیچے کر دی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ سب غلط فہمی، کوئی غلط فہمی نہیں۔ اس وقت میری بہن تیرے گھر پر نہ ہوتی تو یہیں مار دیتا تجھے۔ شعیب نے بندوق لوڈ کرتے ہوئے اس کا رخ جاسم کی طرف کرتے ہوئے کہا، رک جاؤ شعیب، اسے بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے ازوا کو لے چلا۔ ارمان رن نے اسے رو کر کہا تو شعیب نے جلدی سے ازوا کا ہاتھ پکڑا۔ ہاتھ چھوڑو اس کا، ورنہ ہاتھ توڑ دوں گا۔ جاسم نے یکدم شعیب کا ہاتھ جھٹکا اور ازوا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ میری بیوی ہے، کوئی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ جاسم نے دانت پیس کر کہا، ازوا، ہم تمہارا باپ تم سے کہہ رہا ہے، میرے ساتھ چلو۔ ارمان رن نے ازوا کو ہاتھ سے پکڑا، مگر جاسم نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ ازوا بھی اپنے باپ کو انکار نہ کر سکی۔ جاسم کی بہن اور بیوی دونوں ہی اسے بے یقینی سے دیکھنے لگے۔ نہیں ازوا، تم ان کے ساتھ نہیں جاؤ گی، اگر تم یہاں سے گئی تو معاملہ اور بگڑ جائے گا۔ جاسم نے جاتے ہوئے ازوا کا ہاتھ پکڑ کر سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ روتے ہی اس کا ہاتھ جھٹک گئے۔ ارمان رن، تم کس کی باتوں میں آ گئے؟ عبد الرحمن نے حیرت اور غصے سے کہا، مجھے تمہارے کسی بھی وعدے کا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا عبد الرحمن، مگر اب یہ جنگ تم نے اگر چھیڑ دی ہے تو ختم ہم کریں گے۔ تیری لڑکی کو طلاق کا کاغذ کل ہی بھیج دوں گا۔ نہیں بابا صاحب، نہیں،
مجھے میرے عہد سے جدا نہ کریں، خدارا مجھ پر ظلم مت کریں۔ زمل نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، مگر جاسم نے بہن کو اپنا سہارا دے کر اپنی طرف کھینچا، لیکن زمل نے اسے دور دھکیل دیا۔ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، میں اپنے شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جاتے ہوئے ارمان رن کا پیچھا کرتے ہوئے وہ روتے ہوئے کہنے لگی، مگر یکدم بے ہوش ہو گئی۔ دوسری جانب ازوا نے امید بھری نگاہ سے جاسم کو دیکھا تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، خود کو سنبھالو۔ جاسم نے اپنی بہن کو باہوں میں اٹھا کر دلاسا دیا۔ ازوا اپنے باپ کے ساتھ جاتے ہوئے خاموش آنسوں کے ساتھ بنا آواز روتی رہی۔ ان کی لڑکی کو طلاق دو اور قصہ ختم کرو، عبد المالک نے غصے سے کہا۔ نہیں چچا، ایسا پھر مت کہنا۔ ازوا میری بیوی ہے اور میں اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے اسے اس کی حفاظت کی خاطر جانے دیا، ورنہ میں کبھی ایسا نہ جانے دیتا۔ جاسم نے یکدم اسے ٹوکا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ تمہاری بہن کو طلاق دینے کا اعلان کر گئے اور تم اپنی بہن کی پرواہ کیے بغیر غیرت کی باتیں کر رہے ہو۔ ہماری غیرت ہماری اپنی بچی ہے، عبد الرحمن غصے سے کہہ رہے تھے۔ غیرت صرف بہن ماں ہوتی ہے تو انسان شادی کیوں کرتے بابا؟ کیا کسی کی بہن بیٹی کو آپ عزت کے لائق نہیں سمجھتے، یا شادی کو کھیل سمجھتے ہیں آپ سب؟ وہ اپنے باپ کی بات کاٹ کر کہنے لگا، انسان کے پاس جو ہوتا ہے وہی دوسروں پر لٹاتا ہے۔ اگر تو ہم عزت والے خاندان سے ہیں تو سب کو عزت سے نوازیں گے۔ ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہی سب کو دے سکتے ہیں نا۔ اگر میں کسی کی بیٹی کو عزت و احترام کا مرتبہ نہیں دے سکتا تھا تو دوسرے سے اپنی بہن کے لیے کیوں کر امید کروں؟ وہ افسوس سے کہنے لگا، بند کرو اپنی فلسفی، یہاں جان پر آ گئی ہے اور تم اب تک یہ اپنی تعلیم کا طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہو۔ اس کے باپ نے دھاڑ کر کہا، تایا ابو غضب ہو گیا۔ جبار تیزی سے اندر آیا۔ اب کیا ہوا؟ کیا قیامت آ گئی؟ عبد المالک نے بیٹے کو دیکھ کر غصے سے کہا، فصلوں میں آگ لگ گئی ہے، ساری فصلیں تباہ ہو گئیں۔ وہ ہامتے ہوئے بتا رہا تھا۔ کیا؟ مگر کیسے؟ وہ حیرت سے بولے، پتہ نہیں، منشی رحم دل بتا رہا تھا کہ کچھ نکاح پوش آئے سارے بندوں کو مار بھگایا، چاروں طرف پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ جوار نے ہیبت ناک لہجے میں خبر سنائی تھی، ارمان رند، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ عبد المالک نے دان پیستے ہوئے کہا۔ عبد الرحمن نے یکدم بندوق اٹھائی اور باہر نکل گئے۔ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ جاسم ان کے پیچھے آتے ہوئے بولا۔ ارمان ملک کے سینے میں ساری گولیاں اتار دوں گا، وہ قہربار لہجے میں بولے۔ نہیں بابا، آپ وہاں نہیں جائیں گے، وہ اپنے باپ کو پکڑ کر التجائی لہجے میں بولا۔ مجھے چھوڑ دو جاسم، میں آج کسی کی نہیں سننے والا۔ وہ خود کو چھڑاتے ہوئے کہنے لگے، نہیں بابا، یہ بے وقوفی، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ یہ سب ان لوگوں نے کیا ہے۔ بیٹے کی بات پر وہ دم بخود ہو گئے۔ عبد المالک نے بھتیجے کے ہاتھ کو ہٹا کر یکدم کہا، تو کیا ان کے پاس ثبوت تھا کہ آہت کو تم نے مارا ہے؟ لیکن وہ اس بات کا بہانہ بنا کر اپنی بیٹی کو لے گئے اور ہمارے بچے کو طلاق کی بات کہہ گئے۔ جاسم نے انہیں بے بسی سے دیکھا، وہ جیسے تھکنے لگا تھا اس بے یقینی بھرے رویے سے۔ بدگمانیاں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ جاسم کا دماغ جیسے معاف ہونے لگا تھا، مگر وہ پھر بھی ہمت اور حوصلے سے کھڑا تھا۔ چھوٹی بی بی، کھانا واپس لے جاؤ شہزادی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ملازمہ نے جیسی آ کر پکارا تو ازوا نے اسے بنا دیکھے کہا، بی بی جی اٹھ کر کھانا کھا لیں، آپ کے لیے کچھ لائی ہوں۔ اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے میں جا رہی ہوں۔ شہزادی کی سرگوشی پر ازوا نے مڑ کر دیکھا تو اس نے چپکے سے اپنے چادر سے بڑے دوپٹے کے اندر سے موبائل نکال کر اس کے کمبل میں گھسا دیا، کیونکہ دروازے پر بھی ملازمہ کھڑی تھی جو ازوا پر نظر رکھنے کے ساتھ ملازمین پر بھی نظر رکھنے کے لیے تھی۔ ازوا سے اس کے باپ نے موبائل تک چھین لیا تھا، اس لیے جاسم نے سب سے پہلے اس کے گھر کی ملازمہ کو بلا کر اس تک پیغام بھجوایا تھا۔ موبائل کس نے بھیجا ہے؟ ازوا نے کمبل کے اندر ہاتھ لگا کر زیر لب کہا۔ رات کافی ہو گئی تھی اور دروازے پر کھڑی ملازمہ بھی سو گئی تھی۔ ازوا نے موبائل نکال کر آن کیا تو جاسم کا میسج دیکھ کر بے ساختہ رونے لگی۔ وقت ملتے ہی کال کرو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جاسم کا میسج دیکھ کر وہ بے بس ہو گئی۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف سے سب جاسم کو قصوروار سمجھ رہے تھے، جس کی وجہ سے ازوا کا اپنے شوہر سے بھروسہ کمزور پڑ گیا تھا۔ دوسری طرف سے ازوا کا دل اس کے یاد میں تڑپ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے جاسم کو کال کی، وہ اسی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ کیسی ہو تم ازوا؟ جاسم نے فون اٹھاتے ہی پوچھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں کس حال میں ہوں گی؟ میرے بھائی پر حملہ کر کے اچھا نہیں کیا تھا آپ نے جاسم لاشاری، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ غصے سے مگر روتے ہوئے بولی، جاسم کی جان لینے کی ہمت ایک تم ہی کر سکتی ہو ازوا جاسم لاشاری، کیونکہ تم جاسم کی جان ہو۔
ورنہ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ جاسم کی جان لے سکے۔ وہ تیکھے مگر فکر مند لہجے میں بولا، میرا بھائی اب تک ہاسپٹل میں ہے، اگر اسے کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ میں نے تمہیں یہ اطلاع دینے کے لیے بات کرنی تھی کہ میں کل تمہیں لینے آؤں گا۔ اگر تم نے انکار کیا تو تمہارا بھائی زمل سے جدا ہونے کے خوف میں مر جائے گا اور میری بہن خودکشی کر لے گی۔ وہ سگریٹ پیتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم مجھے دھمکی دے رہی ہو جاسم لاشاری، یا بلیک میل کر رہے ہو؟ وہ دان پیس کر کہنے لگی، تم جو بھی سمجھو، فی الحال میں خود کی صفائی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گی جاسم لاشاری، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ غصے سے کہنے لگی، تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی دیکھوں گا کہ مجھے اپنی بیوی کو لے جانے سے کون روکے گا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا، میں اب تک صرف تمہارے اور زمل کی وجہ سے چپ تھا، مگر اب کسی کی پرواہ نہیں۔ کل تیار رہنا کیونکہ میں تمہیں لے کر ہی جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی جاسم نے کال کٹ کر دی۔ وہ جاسم کے اس لہجے پر دنگ رہ گئی۔ اس نے جاسم کی ہمیشہ محبت دیکھی تھی۔ تم ہوتے کون ہو ہماری چوکھٹ کو پار کرنے والے؟ جرت کیسے کی یہاں آنے کی؟ اگلے دن وہ بغیر کسی گارڈ یا بندوق کے رند حویلی میں داخل ہوا تھا، مگر جس نے بھی راستہ روکنے کی کوشش کی جاسم نے اسے راستے سے ایک ہی گھونسے سے ہٹایا تھا۔ شعیب اسے دیکھ کر غصے سے دھاڑتا ہوا باہر آیا اور ایک گارڈ کے ہاتھ سے بندوق چھین کر جاسم پر تان لی۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔ وہ شعیب کو دیکھ کر بظاہر اطمینان سے بولا، بیوی؟ ہاں، یہاں کوئی تمہاری بیوی نہیں، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ بندوق میں موجود ساری گولیاں تمہارے سینے کے آر پار ہوں گی۔ نہیں شعیب، نہیں، اسے مارنے کا حق صرف مجھے ہے۔ عزوہ دوڑتی ہوئی آئی اور شعیب کے ہاتھ سے بندوق چھین کر جاسم کی طرف تان لی۔ میں اس شخص کو جان سے مار ڈالوں گی، میرے بھائی کا بدلہ میں خود اس سے لوں گی۔ وہ غصے سے کہہ رہی تھی مگر جاسم بے خوف ہو کر اس کی طرف بڑھا۔ عزوہ اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر خوف زدہ ہوئی۔ میں واقعی گولی چلا دوں گی، تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں بخش دوں گی میں؟ عزوہ اپنی لرزتی ہوئی آواز کو قابو کرتے ہوئے کچھ قدم پیچھے ہوئی۔ عزوہ بندوق پھینک دو، اس میں خطرہ ہے۔ ارمان رند نے بیٹی کو بے خوف ہو کر گھبراتے ہوئے کہا، میری جان نہیں لے سکتی تم کیونکہ مجھ سے پیار کرتی ہو، جاسم نے قریب آ کر کہا۔ وہ اس کے جملے میں جیسے ہی الجھی، جاسم نے یکدم اس کے ہاتھ سے بندوق چھین کر الٹا اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ بے ساختہ چیخی، کوئی میرے قریب آئے تو میں اسے مار ڈالوں گا۔ جاسم نے چاروں طرف سب کو دیکھ کر کہا۔ سب وہیں رک گئے۔ نہیں بابا، اس کی باتوں میں مت آئیں، یہ مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ گولی چلائیں پلیز، میری فکر مت کریں۔ عزوہ نے جاسم کے قبضے میں ہونے کے باوجود اپنے باپ سے کہا، مگر ارمان رن نے سب کو گولی چلانے سے روک دیا۔ کوئی گولی نہیں چلائے گا، وہ تیزی سے بولے۔ جاسم لاشاری سب کے سامنے اسے اپنے ساتھ اپنی باہوں میں بھر کر لے گیا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گی، تم میرے بھائی کے مجرم ہو۔ وہ اب تک ہوش میں نہیں آیا۔ وہ اسے مارنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بول رہی تھی، مگر جاسم نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر روک لیا اور ایک لمبی ڈرائیو کے بعد اسے ایک اپارٹمنٹ میں لے آیا۔ میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، چھوڑو مجھے۔ وہ گاڑی رکتے ہی بھاگنے کی کوشش کرنے لگے مگر جاسم نے اسے اپنے کندھے پر اٹھایا اور اسے اندر لے آیا اور کمرے میں آ کر بیڈ پر پھینکا تھا۔ وہ حیران ہو گئی، یہ کون سی جگہ؟ وہ چاروں طرف دیکھ کر حیران ہوئی۔ ہمارا گھر، جہاں ہم کچھ دن گزارنے کے بعد حویلی چلیں گے۔ جاسم نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اس کے اوپر جھکتے ہوئے کہا تو وہ سہم گئی۔ ہم کیوں یہاں رہیں گے؟ وہ غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں بولی، کیونکہ مجھے یہ پتہ لگانا ہے کہ آخرکار اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ وہ اس کی بکھری ہوئی لٹوں کو سلجھا کے کہنے لگا تو عزوہ نے آنکھیں میچ کر اپنے منہ کو پھیرنے کی کوشش کی۔ جاسم نے اس کو رخسار پر ہاتھ پھیرا اور اس کا اپنی طرف رخ کروایا۔ کہا تھا نا کہ تم جاسم کی جان ہو۔ جاسم نے اسے نرمی سے اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا دیا۔ وہ پھولتی ہوئی سانسوں کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ زمل اور آہت کو میں نے ایک محفوظ جگہ بھیج دیا ہے، مگر اس بات کا علم کسی کو نہیں۔ وہ اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے کر بتانے لگا، مگر بھائی تو علاج کے لیے لاہور شفٹ کر دیے گئے ہیں۔ ہاں، وہ میرے کہنے پر ہی ڈاکٹر نے سب کو کہا تھا، عزوہ حیرانگی سے کہنے لگی، مگر جاسم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے نرمی سے وضاحت دی۔ زمل کو آہت کے پاس بھیج کر میں نے سب کو بتایا ہے کہ وہ کچھ دنوں کے لیے ماموں کے پاس امریکہ گئی ہے۔ دیکھو، آہت کو میرے نام پر پیٹا گیا، اس بات کا علم تھا مگر کس نے پیٹا یہ صرف آہت ہی بتا سکتا تھا، اور اسے ہوش آتے ہی میں نے بات کلیئر کی تاکہ یہ دشمنی مزید نہ بڑھے۔ وہ مسلسل اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، تو اب کیا کرو گے؟ وہ بظاہر غصے سے منہ بسورے بولے،
اب تمہارے کزن شعیب اور جبار کے ساتھ حساب کلیئر کرنا ہے۔ جبار کی تو سمجھ آتی ہے کہ اسے مجھ سے دشمنی ہے، ہاں، مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھے صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا تھا۔ مگر شعیب ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے ازوا کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، شاید وہ بھی تم سے دشمنی رکھتا ہے۔ وہ سر جھکائے زیر لب بولی، مگر جاسم نے سن لیا۔ مجھ سے؟ مگر میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ جب تمہارے گھر والوں نے میرے رشتے کی شرط رکھی تھی تو اس نے بابا سے میرا رشتہ مانگا تھا، مگر میں نے اس سے انکار کر دیا۔ اسے بہت غصہ تھا کہ میں نے تمہارے رشتے کو فوقیت دی، حالانکہ میں صرف بھائی کی وجہ سے راضی ہوئی تھی۔ میرے تو فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ میری شادی تم سے ہو رہی تھی۔ وہ ہونٹ چڑھا کر دھیمی آواز میں بتا رہی تھی۔ پھر تو اس کی دشمنی بجا ہے۔ جاسم نے مسکرا کر اس کی ٹھوڑی کو اٹھایا۔ ازوا کی آنکھوں میں سوال تھے۔ ظاہر ہے تم ہو ہی انمول جسے کھونے والے کا مجھ جیسے خوش قسمت سے تعصب تو بنتا ہے۔ ازوا کی گالوں پر لالی نمایاں ہوئی۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ تم نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے شکایت کی۔ پتا تو اب تک مجھے بھی کچھ نہیں، اور تم سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ جاسم کی بات پر وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ مجھے آپ کی بہت یاد آئی اور میں بہت روئی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگے۔ ازوا کے آنسوں سے اس کی قمیض بھیگ گئی۔ تو تم نے مجھے بلایا کیوں نہیں؟ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولا۔ کیونکہ مجھے آپ پر غصہ تھا۔ وہ سر اٹھا کر بے بسی سے بولی تو جاسم نے اس کے آنسوں کو صاف کیا۔ اچھا سوری، مگر یاد تو میں نے بھی بہت کیا اور تمہاری ان حسین آنکھوں کو چومنے کے لیے بہت تڑپا۔ جاسم نے اس کی آنکھوں کو چوم کر اسے اپنی راہوں میں بھینچ لیا تو ازوا نے سکون کا سانس لیا۔ میں جبار کی جان لے لوں گا، اس نے میرے بچوں کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ عبدالرحمن غضبناک ہوئے۔ نہیں بابا، اسے اور شعیب کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر میں سلاخوں کے پیچھے ڈالنے والا ہوں، جہاں ساری زندگی وہ دونوں اپنے جرائم کی سزا کاٹیں گے۔ یوں غصہ ہو کر انہیں ہوشیار نہیں کرنا کہ وہ یہ ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ جاسم کی بات پر وہ کچھ ٹھہر گئے۔ مگر یہ سب تم کرو گی کیسے؟ وہ غصے سے مگر دھیمے لہجے میں بولے۔ وہ دونوں خود ہی موقع دیں گے۔ وہ ان کے ہاتھ کو تھام کر بولا۔ اور اس بے وقوف کا کیا کرنا ہے؟ ارمان رند۔ وہ اپنے بھائی کو آتا دیکھ کر بات بدل گئے۔ انہیں اپنے بھائی پر بھی اب یقین نہیں رہا تھا۔ ہاں، اس کا کچھ کرو جاسم، وہ روز کچھ نیا قدم اٹھا رہے ہیں۔ عبد المالک نے ان کے قریب بیٹھ کر کہا۔ ہاں چچا، اس بار ان کی فیکٹری میں آگ لگی تھی، جو کہ ہم نے نہیں لگائی، مگر الزام ہم پر ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہمارے کھیتوں میں آگ لگی اور قصوروار رند قبیلے والے ٹھہرے۔ جاسم نے اطمینان سے کہا۔ تو کیا واقعی انہوں نے فصلوں کو نہیں جلایا؟ عبد المالک نے حیرانی کا دکھاوا کیا، مگر جاسم نے جواباً کچھ نہیں کہا۔ جاسم نے ہر پل ہر جگہ اپنے بندوں کو ان سب پر نظر رکھنے کے لیے لگایا ہوا تھا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ جبار اور شعیب کے کس قدر قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ ازوا کو اب حویلی لے آیا تھا۔ آدھی رات میں اسے اپنے آدمی نے نکال کر بتایا کہ جبار اور شعیب کے درمیان ڈیل ہوئی ہے۔ جبار سے اس نے ازوا کو لانے کے بدلے ارمان رند کی زمینوں کا وعدہ کیا ہے اور ساتھ ہی جاسم کو قتل کرنے کا پلان بنایا ہے۔ ساتھ اس نے شعیب اور جبار کی ریکارڈنگ بھی بھیجی تھی، جس میں وہ دونوں یہ سارے سودے بازی کرتے ہوئے تمام پلاننگ کر رہے تھے۔ جاسم فوراً اپنے فارم ہاؤس سے نکلا تھا۔ جبار چھوڑو مجھے۔ جبار کو جیسے ہی شعیب نے ازوا کو گھر سے لانے کا کہا، وہ کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچا۔ وہ اپنے خوابگاہ میں جاسم کا انتظار کر رہی تھی۔ شعیب کی پسند بہت پیاری ہے، پہلے میں اپنی رات رنگین کروں گا۔ جبار نے اسے بھیڑوں کے طبیلے میں لا کر گھاس کے ڈھیر پر پھینکا تھا۔ وہ بے ساختہ واپس اٹھی اور چیخنے لگی، مگر حویلی کے آخری کونے میں بنے اس ڈیرے سے اس کی آواز بھلا کون سن سکتا تھا۔ ارے رکو میری چمپا کلی۔ جبار نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر واپس گھاس پر جھٹکا۔ بہت ناز ہے نا تمہیں اپنے حسن پر، کسی کو اپنے لائق نہیں سمجھتی۔ آج جاسم لاشاری کا غرور توڑ دوں گا۔ وہ اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ جاسم نے اسے پیچھے سے کالر سے پکڑ کر اپنی طرف رخ کروایا اور ایک زوردار گھونسے سے اس کا منہ توڑ دیا۔ اس کے ملازم نے سب کو بلایا تھا، مگر جاسم جبار کو بے رحمی سے پیٹتا رہا۔ جرت کیسے ہوئی گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی، نمک حرام! اسے چھونے کی جرت کیسے کی، بے غیرت! بس کرو جاسم، وہ مر جائے گا اور تم اس غلیظ انسان کے خون سے کیوں اپنے ہاتھ رنگنا چاہتے ہو؟ عبدالرحمن لاشاری ملازم کی اطلاع پر فوراً وہاں پہنچے اور ملازم کو پولیس کو بلانے کا حکم صادر کیا۔ جاسم چھوڑ دیں اسے، ازوا نے اس کے بازو کو پکڑ کر روتے ہوئے کہا۔ وہ اس قدر غصے میں دیکھ کر خوف سے کانپ گئی تھی۔ بھائی صاحب، اسے معاف کر دیں، عبد المالک نے اپنے بڑے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ چچا جان، اگر غلطی ہوتی تو معاف کر دی جاتی، مگر آپ کی بیٹی نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ جاسم نے اسے ایس پی کی طرف دھکیل کر کہا۔
جو ابھی ابھی اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچا تھا۔ اس سے پہلے کہ شعیب کو سارے معاملات کی خبر ملے، جاسم نے کچھ ہی دیر میں اسے بھی تمام ثبوتوں کی بنا پر گرفتار کروایا تھا۔ رن قبیلے اور لاشاری قبیلے میں ایک بار پھر صلح ہو گئی۔ آ گئے آپ؟ میں کب سے انتظار میں تھی۔ جاسم کے گھر آتے ہی ازوا نے اس کے سامنے آ کر کہا، کیوں اتنی یاد آ رہی تھی میری؟ کچھ گھنٹے تو ہوئے ہیں۔ جاسم نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے کہا، بھائی اور زمل نے ویڈیو کال کی تھی، بھائی آپ کا پوچھ رہے تھے۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتے ہوئے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، اچھا تو کیسے ہیں وہ لوگ، کب آ رہے ہیں؟ جاسم نے اپنی واسکٹ اتار کر کہا۔ ازوا نے اس کی مدد کی اور واسکٹ ہینگ کر دی۔ ہاں بہت خوش ہیں، اور میں پھپھو بننے والی ہوں، وہ پرجوش لہجے میں بتانے لگی۔ جاسم نے اسے اتنا خوش دیکھ کر پیار سے اپنی باہوں میں لیا۔ یہ واقعی بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ہاں، اور کل کی فلائٹس جا رہے ہیں، وہ اس کی باہوں میں جھولتے ہوئے اس کے قریب آ کر کہنے لگی۔ تو یہ بتاؤ، یہ خوشخبری تم کب دے رہی ہو؟ جاسم کی بات پر اس نے شرما کر اس کے سینے میں چہرہ چھپایا تھا۔ یہ تو رب ہی جانے، مجھے کیا پتا، وہ زیر لب بولی، مگر جاسم اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی سرگوشی سن کر بولا، تم خوش ہو نا؟ جاسم نے اس کے گالوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف چہرہ کیا تو اس نے سر اس بات میں ہلایا تھا، آپ بہت اچھے ہیں، سب کا بہت خیال کرتے ہیں۔ سچ کہوں تو مجھے ایسی شخص کی ضرورت تھی جو میری عزت کرے، کیونکہ محبت تو ہر کوئی کرتا ہے مگر رشتوں میں عزت بہت کم لوگوں کو کرنی آتی ہے۔ ازوا نے اس کے سینے پر سر رکھ کر کہا۔ جاسم زیر لب مسکرایا اور اسے اپنی آغوش میں لے لیا، جبکہ ضروری تو عزت ہوتی ہے، جاسم نے محبت سے کہا تھا۔ یہ کہانی جذبات، طاقت، انا اور محبت کے بیچ ایک ایسے انسانی تضاد کو دکھاتی ہے جہاں رشتے صرف نام کے نہیں بلکہ آزمائش کے پل ہوتے ہیں۔ کردار اپنی اپنی جگہ مکمل ہے، مگر سب سے بڑی کمزوری یہی نظر آتی ہے کہ ہر کوئی سچ کو سننے سے پہلے اپنی ضد اور مفاد میں لپٹا ہوا ہے، جس سے غلط فہمیاں حقیقت سے زیادہ طاقتور بن جاتی ہیں۔ جاسم اور ازوا جیسے کردار اس بات کی نمائندگی کرتے ہیں کہ حقیقی طاقت بندوق یا فیصلوں میں نہیں بلکہ برداشت، اعتماد اور خاموش قربانی میں چھپی ہوتی ہے، جبکہ جبار اور شعیب جیسے کردار یہ دکھاتے ہیں کہ غیر ذمہ دارانہ انا اور انتقام انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ کہانی کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ محبت یہاں کمزوری نہیں بلکہ اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ تلخ حقیقت بھی سامنے لاتی ہے کہ محبت اکیلی کافی نہیں ہوتی جب تک اس کے ساتھ عقل، صبر اور سچائی نہ ہو۔ آخر میں یہ سبق واضح رہتا ہے کہ دشمنی نسلوں کو کھا جاتی ہے، مگر اگر انسان اپنے اندر کا غرور کم کر دے تو وہی رشتے جو جنگ بن چکے ہوں وہی زندگی کا سکون بن سکتے ہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔